हम GPT 4.1 की जो नई सलाहियतें सामने आई हैं उन पर बात करेंगे जी। खास तौर पर ये एजेंटिक वर्कफ्लोज, मतलब जिस तरह ये AI खुद से पेचीदा काम कर सकता है। हमारे पास एक नई गाइडलाइन भी है, तो देखते हैं कि इस मॉडल से बेहतरीन काम कैसे लिया जाए। बिल्कुल, और ये अहम इसलिए है कि GPT 4.1 जो पिछला वर्जन था GPT 4o उससे वाकई काफी आगे है, खासतौर पर कोडिंग में, हिदायत मानने में और लंबी चौड़ी बातों को समझने में। एक खास बात यह है कि जैसा आपने कहा, यह हिदायतों को बहुत लफ्जी लेता है, मतलब हर्फ बहर्फ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमें जो प्रॉम्प्ट्स देनी है वो बहुत वाज़ेह, बहुत सोच समझ कर देनी होंगी, पहले से भी ज्यादा। अच्छा, तो ये लफ्जी होना मतलब एक तरह से ताकत भी है और चैलेंज भी। जी हाँ। तो ये जो एजेंटिक वर्कफ्लोज है, ये खुद मुख्तार काम करने की सलाहियत GPT 4.1 इसमें इतना अच्छा क्यों है? सुना है कि SWE बेंच वेरीफाइड टेस्ट पर 55% मसाइल हल कर लिए उसने। वो काफी मुतासुरकुन है। देखिए, इसकी बुनियादी वजह तो ट्रेनिंग डेटा है। इसकी तरबियत में ना खास तौर पर ऐसे मसाइल और उनके हल डाले गए हैं जहां AI को एक एजेंट की तरह काम करना होता है। अच्छा, एजेंट की तरह? जी, मतलब कदम ब कदम चलना, टूल्स इस्तेमाल करना, मकसद तक पहुंचना, यूं समझें। लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग ही सब कुछ नहीं, असल गेम चेंजर है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट यानी वो जो पस पर्दा हिदायत होती है? जी जी, उसमें कुछ खास याद दहानियां शामिल करने से ना बड़ा फर्क पड़ता है। बुनियादी तौर पर 3 चीजें हैं। कौन सी 3 चीजें वो? पहली है इस्तेकामत, परसिस्टेंस। मॉडल को साफ बताना कि भाई जब तक सारिफ का मसला पूरी तरह हल ना हो जाए लगे रहो, हार नहीं माननी। बुनियादी तौर पर 3 चीजें हैं। कौन सी 3 चीजें वो? पहली है इस्तेकामत, परसिस्टेंस। मॉडल को साफ बताना कि भाई जब तक सारिफ का मसला पूरी तरह हल ना हो जाए लगे रहो, हार नहीं माननी। सही। दूसरी है टूल कॉलिंग, मतलब मॉडल को कहना कि अंदाजे मत लगाओ। अगर कोई टूल दिया गया है जैसे सर्च या कोड चलाने का, तो उसे इस्तेमाल करो, जरूर इस्तेमाल करो। अच्छा, यानी खुद से कयासाराई न करे, औजार इस्तेमाल करे। और तीसरी है मंसूबाबंदी, प्लानिंग। ये हर बार जरूरी नहीं लेकिन अक्सर मुफीद होती है। इसमें मॉडल से कहते हैं कि कोई भी टूल इस्तेमाल करने से पहले सोचे क्या करना है और इस्तेमाल के बाद देखे कि नतीजा क्या निकला, अब आगे क्या करना है। गोया उसे बुलंद आवाज में सोचने पर मजबूर करना। बिल्कुल, एक तरह से वही बात है। ये तो दिलचस्प है। तो ये 3 बज़ाहिर तो सादा सी। जी बिल्कुल। मकसद ये समझना है कि भाई AI उन चीजों को इस्तेमाल करके मुश्किल सवालों या कामों को कैसे मतलब ज्यादा बेहतर तरीके से करता है। सही कहा आपने। ये तस्वुरात असल में AI को ज्यादा काबिल एतमाद, ज्यादा मददगार बनाने के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर पर जब काम आप देखें कई हिस्सों में बटा हुआ हो। हाँ, कई मराहिल हों। अच्छा, तो पुख्तगी से शुरू करते हैं। ये क्या है? सुनने में तो लगता है बस डटे रहे ना। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मतलब ये कि AI सारिफ के सवाल या काम पर लगा रहता है, छोड़ता नहीं, तब तक जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए, चाहे उसमें कई बार बात करनी पड़े, कई कदम उठाने पड़े। अच्छा, जैसे आपने वो मिसाल दी थी पेरिस का ट्रिप प्लान करना। जी। तो AI सिर्फ फ्लाइट्स बताकर रुक नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले फ्लाइट्स ढूंढेगा, फिर शायद होटल पूछेगा या बताएगा, फिर रोज का क्या करना है वो शेड्यूल बनाएगा, मतलब पूरा काम खत्म करेगा। ये नहीं कि हर चीज के लिए अलग से पूछना पड़े। और इसकी अहमियत ये है, देखें कि इससे काम बेहतर होता है, सारिफ को अधूरे जवाब नहीं मिलते। सही। AI खुद तसल्ली करता है कि काम हो गया है या नहीं, और अगर लगे कि मजीद कुछ करना है, जैसे शायद सस्ती फ्लाइट मिल सकती हैं, तो वो कोशिश जारी रखेगा। अच्छा, तो ये सिर्फ जवाब देना नहीं बल्कि मकसद पूरा करना है। बिल्कुल, मकसद पूरा करना। ठीक है, ये तो हुई पुख्तगी। लेकिन अगर AI को कोई ऐसी मालूमात चाहे जो उसके पास है ही नहीं, क्या वो बस अंदाजा लगा देगा? नहीं, यहीं पर दूसरा तस्वर आता है टूल कॉलिंग। अच्छा, टूल कॉलिंग। जी, ये AI की वो सलाहियत है कि जब इसे लगे कि उसके पास मालूमात कम है या ताजा तरीन नहीं है, तो वो बाहर के टूल्स इस्तेमाल करता है। बाहर के टूल्स जैसे वेब सर्च कर लेना, या कोई फाइल पढ़ लेना, या किसी खास सर्विस जिसे API कहते हैं उससे डाटा ले लेना। ओह, तो मतलब अगर हम पूछें कि भाई GXAI का जो ग्रोक मॉडल है उसकी ताजा खबर क्या है? हाँ, तो बजाय अंदाजा लगाने के वो शायद एक वेब सर्च टूल इस्तेमाल करेगा। अच्छा। और फिर तस्दीक शुदा मालूमात देगा कि भाई ग्रॉक 3 आया है या नहीं आया, या जो भी ताजा सूरत हाल है। जबरदस्त।
اس کا مطلب ہے کہ جواب زیادہ درست ہوں گے, قابل بھروسہ ہوں گے, خاص طور پر ان چیزوں کے لیے جو بدلتی رہتی ہیں. بالکل, اے آئی خود سمجھ جاتا ہے کہ اسے کب مدد کی ضرورت ہے اور پھر صحیح ٹول استعمال کرتا ہے. یہ اسے زیادہ ذمہ دار بناتا ہے. ٹھیک ہے, تو اے آئی پختہ بھی ہے, کام پر ڈٹا رہتا ہے اور ضرورت پڑے تو ٹولز بھی استعمال کر لیتا ہے. لیکن کیا وہ کام شروع کرنے سے پہلے سوچتا بھی ہے؟ مطلب کوئی پلان بناتا ہے؟ یہاں وہ تیسرا تصور آتا ہے, منصوبہ بندی والا. جی ہاں, منصوبہ بندی. آپ نے صحیح کہا, یہ ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا, مطلب ہر کام کے لیے نہیں. اچھا. لیکن جو پیچیدہ کام ہوتے ہیں, جن میں کئی قدم ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت مفید ہے. کیسے؟ کیا کرتا ہے وہ؟ اس میں اے آئی کام شروع کرنے سے پہلے ایک طرح کا خاکہ بناتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے, کس ترتیب سے کرنا ہے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. ایک روڈ میپ جیسا. بالکل. مثال کے طور پر وہی گروک 3 والی بات لیں. اگر کام یہ ہو کہ ایکس یعنی ٹویٹر پر لوگوں کے گروک 3 کے بارے میں کیا خیالات ہیں, ان کا تجزیہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اے آئی پہلے پلان بنا سکتا ہے. نمبر 1, ایکس پر پوسٹس ڈھونڈو. نمبر 2, ان کا جذبہ دیکھو, مثبت ہیں منفی ہیں. نمبر 3, نتائج کا خلاصہ بناؤ. نمبر 4, ہو سکتا ہے ایک چارٹ بھی بنا دو. اچھا, تو یہ پورا ایک پروسیس سوچ لیتا ہے پہلے سے. وہ چارٹ والی بات دلچسپ ہے, وہ بھی منصوبہ بندی کا حصہ ہے. جی, وہ اس عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے. منصوبہ بندی سے کام منظم رہتا ہے, کوئی ضروری قدم چھوٹتا نہیں. اور شاید اگر کچھ گڑبڑ ہو تو وہ پلان بدل بھی سکتا ہے. بالکل. نتائج پر غور کرنے سے اسے موقع ملتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنا طریقہ بدلے. صحیح. تو اب ان تینوں کو ملا کر دیکھتے ہیں. فرض کریں کسی کو اگلے ہفتے پیرس جانا ہے, سب سے سستی فلائٹ چاہیے اور ایفل ٹاور کے پاس ہوٹل بھی. اب اے آئی کیا کرے گا؟ یہاں تینوں چیزیں استعمال ہوں گی. پختگی دکھائے گا, یعنی لگا رہے گا جب تک فلائٹ اور ہوٹل دونوں نہ مل جائیں. ٹھیک ہے. پھر ٹول کال استعمال کرے گا, ٹریول اے پی آئیز یا ویب سائٹ سے اصل قیمتیں اور دستیابی چیک کرے گا. ہاں, تازہ ترین معلومات کے لیے. جی, اور ممکنہ طور پر ایک منصوبہ بھی بنائے گا کہ پہلے فلائٹس دیکھوں, پھر قیمت اور جگہ کے حساب سے ہوٹل, پھر صارف کو بتاؤں. واہ, مطلب یہ تینوں مل کر اے آئی کو کافی سمجھدار بنا رہے ہیں. بالکل. تو خلاصہ یہ ہے کہ پختگی, ٹول کالنگ اور منصوبہ بندی, یہ مل کر اے آئی کو لگ رہی ہیں یہ ہدایات. ان کا اثر کتنا ہوتا ہے عملی طور پر؟ آپ حیران ہوں گی. ذرائع کے مطابق صرف ان 3 ہدایات سے اندرونی ایس ڈبلیو بینچ ویریفائڈ سکور تقریباً 20% بہتر ہو گیا. 20%؟ صرف ان سے؟ جی ہاں, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ماڈل کو صرف حکم ماننے والے سے بڑھ کر ایک فعال, آپ کے لیے پرو ایکٹیو ایجنٹ بنا دیتی ہیں. وہ خود مسئلے کو آگے بڑھاتا ہے. واقعی 20% بہتری تو زبردست ہے. اچھا, آپ نے ٹولز استعمال کرنے کی بات کی, کیا اس کا بھی کوئی خاص طریقہ ہے؟ مطلب کیسے بتائیں ماڈل کو کہ ٹول استعمال کرنا ہے؟ ہاں, یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس پرومپٹ کے ٹیکسٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ فلاں ٹول استعمال کرو. جی, لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹولز کو اے پی آئی کال میں جو مخصوص ٹولز کی فیلڈ ہوتی ہے نا, اس میں باقاعدہ ڈیفائن کیا جائے. اچھا, اے پی آئی کے ذریعے؟ جی. صرف اس ایک تبدیلی سے ایس ڈبلیو اے بینچ پاس ریٹ میں 2% کا اضافہ دیکھا گیا. تو مطلب تکنیکی تفصیلات اہم ہیں, صرف بتا دینا کافی نہیں, صحیح جگہ پر رکھنا ضروری ہے. بالکل. اور ساتھ میں ٹولز کے نام واضح ہوں, ان کی تفصیلات مکمل ہوں, تاکہ ماڈل سمجھ سکے کہ کون سا ٹول کس کام کا ہے. اور اگر مثالیں دینی ہے تو وہ بھی ڈسکرپشن فیلڈ میں نہیں, بلکہ سسٹم پرومپٹ میں الگ سے #ایگزامپلز کا سیکشن بنا کر دیں. سمجھ گئی, یعنی ہر چیز بالکل صاف اور منظم. اچھا, اب ذرا یہ منصوبہ بندی والی بات پر واپس آتے ہیں. آپ نے کہا کہ ماڈل کو بلند آواز میں سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے, لیکن یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جی پی ٹی 4.1 میں اندرونی چین آف تھاٹ جیسی صلاحیت نہیں ہے. یہ تھوڑا کنفیوزنگ نہیں؟ ہاں, یہ ایک باریک نقطہ ہے. دیکھیں, ہو سکتا ہے جی پی ٹی 4.1 خود سے اپنے اندر وہ سوچ کا سلسلہ نہ بناتا ہو جو چین آف تھاٹ کہلاتا ہے, لیکن جب ہم پرومپٹ کے ذریعے اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنا پلان لکھے, پہلے یہ کروں گا, پھر یہ نتیجہ دیکھوں گا, پھر یہ کروں گا, تو ہم اصل میں اسے ایک منظم طریقے پر چلنے پر مجبور کر رہے ہیں. اچھا, اس سے اس کے جوابات زیادہ منطقی اور مؤثر ہو جاتے ہیں, چاہے وہ سوچ اندرونی ہو یا نہ ہو.
یہ ایک طرح سے بیرونی سہارا فراہم کرنا ہے. تو یہ گویا ایک بیرونی ڈھانچہ دے دیا جس سے اس کی کارکردگی بہتر ہو گئی. بالکل. اور اس طریقے سے یعنی پلان کو لکھوانے سے SWE بینچ ویریفائیڈ ٹاسک میں پاس ریٹ مزید 4% بہتر ہوا. 4% مزید؟ جی. تو یہ سب مل کر کافی فرق ڈال دیتا ہے. سوئی بینچ کے لیے ایجنٹ کا اشارہ. جی ہاں. یہ ایک خاص قسم کی ہدایت ہے, ایک پرومپٹ جو AI کو دیا گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ AI وہ اوپن سورس کوڈ میں جو خرابیاں ہوتی ہیں, بگز, انہیں خود بخود ٹھیک کرے. بالکل. اور یہ پرومپٹ خاص طور پر اوپن AI کے GPT-4 ماڈل کے ساتھ استعمال کیا گیا. اسے SW بینچ ویریفائیڈ نامی ایک ٹیسٹ پر آزمایا گیا جو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں AI کی قابلیت کو جانچتا ہے. اچھا. اور اصل آئیڈیا یہ ہے کہ آپ AI کو بس مسئلہ بتائیں اور وہ پوری طرح خود مختار ہو کر اسے حل کر کے ہی واپس آئے, بغیر کسی انسانی مداخلت کے. یعنی کہ AI کو خود ہی مسئلہ سمجھنا ہے, کوڈ کو کھنگالنا ہے, پھر پلان بنانا ہے, کوڈ بدلنا ہے, ٹیسٹ کرنا ہے, اور یہ سب بار بار دہرانا ہے جب تک ٹھیک نہ ہو جائے. جی بالکل. اور سب سے اہم بات, یہ سب اسے انٹرنیٹ کے بغیر کرنا ہے. صرف وہ فائلیں استعمال کرنی ہے جو اسے دی گئی ہیں. اوہ, یہ تو کافی بڑا چیلنج ہے. جی ہاں. اور پرومپٹ میں خاص طور پر اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ AI اپنے حل کو بہت سختی سے جانچے. سختی سے؟ جی, کیونکہ بتایا گیا ہے کہ اکثر AI اس قسم کے کاموں میں اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیسٹنگ ٹھیک سے نہیں کرتے. تو اسے صرف دیے گئے ٹیسٹ پاس نہیں کرنے, اچھا, بلکہ خود سے بھی سوچنا ہے کہ کیا کوئی اور وہ پوشیدہ مسئلہ یا کوئی ایج کیس تو نہیں رہ گیا جس کی ٹیسٹنگ ضروری ہے. اسے اپنا سب سے بڑا نقاد بننا ہے. تو یہ AI کام کیسے کرتا ہے پھر؟ اس کا کوئی ورک فلو, کوئی طریقہ کار بتایا گیا ہے؟ ہاں, ایک تفصیلی طریقہ کار ہے. اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو اس کے 4 بڑے حصے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا ہے سمجھ اور منصوبہ بندی. AI پہلے مسئلے کو گہرائی سے سمجھتا ہے, پھر کوڈ بیس کو دیکھتا ہے اور ایک تفصیلی قدم بقدم منصوبہ بناتا ہے. یعنی پہلے پوری طرح سمجھنا, پھر پلان کرنا. بالکل. پھر دوسرا مرحلہ ہے عمل درآمد اور ڈی بگنگ کا, یعنی منصوبے کے مطابق چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرنا جنہیں ٹیسٹ کرنا آسان ہو. چھوٹی تبدیلیاں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو صرف اوپر سے نہیں بلکہ اصل وجہ تک پہنچ کر اسے ٹھیک کرنا ہے. صحیح. تیسرا مسلسل ٹیسٹنگ, ہر چھوٹی تبدیلی کے فوراً بعد ٹیسٹ چلانا. اس کے لیے کمانڈز ہیں جیسے Python 3 run tests py. اچھا, ہر قدم پر ٹیسٹنگ. جی, اور اگر ٹیسٹ فیل ہو تو واپس جا کر حل کو بہتر بنانا. اور چوتھا مرحلہ ہے آخری جانچ اور غور و فکر کا. یعنی جب سب ٹیسٹ پاس ہو جائیں تب بھی؟ جی ہاں, تب بھی رک کر سوچنا کہ کیا واقعی اصل مسئلہ حل ہو گیا ہے, کوئی کونا کھندرا تو نہیں رہ گیا. AI کو اس وقت تک کام کرتے رہنا ہے جب تک اسے پورا یقین نہ ہو جائے. یہ تو بہت ہی منظم اور سخت طریقہ کار لگ رہا ہے. جی, خود مختاری کے لیے یہ ضروری سمجھا جا رہا ہے. اور کوڈ میں تبدیلی کرنے کے لیے ایک خاص ٹول بھی ہے. اچھا, وہ کیا چیز ہے؟ ایک پائتھن نامی ٹول ہے جو پائتھن کوڈ یا ٹرمینل کمانڈز چلا سکتا ہے. اسی ٹول کے اندر ایک خاص کمانڈ ہے اپلائی پیچ. اپلائی پیچ, یہ کیا کرتی ہے؟ یہ کوڈ میں تبدیلیاں یعنی پیچز لگانے کا ایک وہ تھوڑا منفرد طریقہ ہے. یہ لائن نمبروں پر انحصار کرنے کے بجائے تبدیلی کے آس پاس والے کوڈ یعنی سیاق و سباق کو دیکھ کر صحیح جگہ پہچانتی ہے. اوہ, تو یہ عام پیچ یوٹیلیٹی سے مختلف ہے؟ جی, تھوڑا مختلف ہے. اس کا ایک خاص فارمیٹ بھی ہے جس میں بتانا ہوتا ہے کہ کون سی لائن ہٹانی ہے, کون سی ڈالنی ہے اور آس پاس کا کوڈ کیا ہے. اچھا. اور ایک اور دلچسپ بات, یہ ٹول تبدیلی لگانے کے بعد ہمیشہ ڈن کہتا ہے. ہمیشہ, چاہے تبدیلی کامیاب ہوئی ہو یا نہیں؟ جی ہاں. تو AI کو خود اندازہ لگانا پڑتا ہے اس سے پہلے آنے والے لاگز یا وارننگز دیکھ کر کہ پیچ ٹھیک سے لگا یا نہیں. واہ, یعنی AI کو صرف کوڈ لکھنا اور سمجھنا ہے بلکہ اس خاص ٹول کی باریکیوں کو بھی سمجھنا ہے اور اس کے غیر واضح جواب سے بھی نمٹنا ہے. بالکل. یہ تو واقعی ایک مکمل خود مختار ایجنٹ بنانے کی طرف بڑا قدم لگتا ہے. یہ صرف کوڈنگ نہیں, یہ تو بہت کچھ ہے. جی, خلاصہ یہی ہے کہ یہ دستاویز ایک طریقہ بتاتی ہے کہ کیسے ایک AI ایجنٹ کو
پیچیدہ کوڈنگ مسائل خود بخود حل کرنے کے لیے تیار کیا جائے. گہری سمجھ، منصوبہ بندی، قدم بقدم عمل اور سب سے بڑھ کر بہت ہی سخت قسم کی خود جانچ پڑتال، یہ بنیادیں ہیں. اور اپلائی پیچ جیسے ٹول کا استعمال یہ دکھاتا ہے کہ عملی طور پر کام کرنے کے لیے اے آئی کو کتنی مخصوص صلاحیتوں اور وہ باریک بینی کی ضرورت ہے. یقیناً، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مستقبل میں یہ خود مختار ایجنٹس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو کتنا بدل سکتے ہیں. صحیح کہا. کیا ہم واقعی ایک ایسے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں زیادہ تر کوڈنگ، بگ فکسنگ یہ سب مشینیں کریں گی اور انسانوں کا کردار شاید صرف نگرانی کا رہ جائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے.